बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गामदी साहब के साथ हफ्ता वार सवाल जवाब की बरह रास्त नशिश को लेकर एक दफ़ा फिर डेलिस अमरीका गामदी सेंटर से हाजिर खिदमत है। आगाज़ करते हैं। हम सब शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान की तारीख़, पाकिस्तान के सियासी हालात, बुनियादी अक़दार, वैल्यूज़ के ऊपर गामदी साहब से हम इस्तिफ़ादे के सफ़र का आगाज़ किया था। जानने की कोशिश की थी कि आइन की बालादस्ती हो, कानून की हुक्मरानी हो, लोगों का हक़ खुदरादी हो या फिर जमहूरियत की बुनियादी रिवायात हों, उनके ऊपर हम कैसे अमल दरामद कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ नज़रियात जो इस मौजू से मुतल्लिक़ पेश किए जाते हैं, उन नज़रियात को उनकी मेरिट की बुनियाद पर डिस्कस कर रहे थे। शख्सियात और अफराद से ऊपर उठ के अक़दार और वैल्यूज़ पर तबसरा तलब करते हैं। हम सब आगे बढ़ाता हूँ सिलसिला गुफ्तगू को। ये बयान कीजिएगा आपकी ज़ुबानी। हमने बहुत दफ़ा सुना है कि इनकलाब का जो लफ्ज़ है इसको आप मोहलिक समझते हैं। इनकलाबी तब्दीली जो है वो मज़ीद ख़तरनाक करती है सोसाइटी को, उसकी शराज़ाबंदी करती है और कभी भी पायदार नहीं होती। लोग ये कहते हैं कि सर उठा के जीने का जो एक मुहर्रिक है दुनिया में वो यही है कि आप इनकलाबी जज्बात को उभारें। ख़ुद हमारा मुल्क कहा जाता है कि जी उसी इनकलाबी नारे की वजह से वजूद पजीर हुआ कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जब आप इनकलाब की बात करते हैं लोगों को बड़ा ताज्जुब होता है कि गामदी साहब जैसे शख्सियत जो आम तौर पर स्टेटस को जो मजहबी अशराफिया है उनके नुक्ता नज़र को तो वो मानते नहीं है, वहाँ पर बिल्कुल ठीक ठीक बात करते हैं। लेकिन जब सियासत की बात आती है तो वहाँ पर कहते हैं तदरीज से, हिकमत अमली से चीज़ों को देखभाल के आपको चलना है तो वक्त के साथ साथ मामला ठीक होंगे। वहाँ पर इनकलाब की नफ़ी कर देते हैं। दुनिया के अंदर भी इनकलाबात आए हैं, लोगों ने उससे फ़ायदा भी उठाया है। मेरा ख्याल है कि सवाल का जवाब आपने खुद ही दे दिया। मज़हब हो, इल्म हो, वहाँ हक़ व बातिल की बुनियाद पर गुफ्तगू होती है। मुझसे अगर आप किसी सियासी मामले में, किसी मज़हबी मामले में या किसी खालिस इल्मी मामले में ये पूछेंगे कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, तो वहाँ ये नहीं देखा जाता कि कहने वाला कौन है, किसके बारे में है, तो बात की हकीकत वाज़ेह की जाती है। ये आपको याद होगा कि इसी की वजाहत में मैंने बारहा ये अर्ज़ किया है कि अगर कहीं कुफ़र होगा तो हम बताएंगे कि ये कुफ़र है, शिर्क होगा तो समझाएंगे कि ये शिर्क है, लेकिन अफराद के बारे में कोई हुक्म नहीं लगाएंगे। ये बताना कि ये शिर्क है, ये बताना ये कुफ़र है, ये बताना ये गलती है, ये बताना ये हक़ है, ये बताना ये बातिल है, यहाँ किसी बात पर तबसरा किया जा रहा है, किसी इल्म की हकीकत वाज़ेह की जा रही है। जिस वक्त ये मामला फ़र्द से मुतल्लिक़ होता है तो वहाँ क्यों हमें ये तालीम दी गई है कि अब ज़ुबान नहीं खोली जा सकती, इसलिए कि हमारे पास वो ज़राए नहीं हैं जिनसे हम फ़र्द के ज़ाहिर व बातिन का इहाता कर सकें। ये ज़राए सिर्फ़ अल्लाह परवरदिगार आलम के पास है। इसलिए यहाँ ये मान लिया जाता है कि फ़र्द अपने बारे में जो कुछ कह रहा है और जो कुछ कर रहा है, हम अपनी राय उसी पर मुनहसर करेंगे, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। इसी तरह का मामला मुआशरे का है। यानी मुआशरे के बारे में अगर आप उसूल में कोई बात जानना चाहें तो ये बता दिया जाएगा कि ये सही है, ये गलत है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात कि अब उसको सोसाइटी के अंदर करना है या सोसाइटी से मुतल्लक करके दिखाना है, ये चीज़ तो महज किसी नज़रिए या किसी फ़िक्र या किसी इल्मी चीज़ के बारे में राय कायम करना नहीं है। इसका ताल्लुक़ तो अमली ज़िंदगी की हकीकतों से है। जब आप अमली ज़िंदगी की हकीकतों से मुतल्लक होते हैं तो वहाँ आपको ये देखना होता है कि क्या किसी चीज़ का लोगों से मुतल्लक करना बाइस फ़साद होगा या बाइस खैर होगा। यानी वहाँ नताइज को सामने रखा जाता है हर हाल में। अमली ज़िंदगी को अगर आप नताइज से गैर मुतल्लक करेंगे तो आप उतनी ही बड़ी हमाकत करेंगे जो अगर आप इल्मी मामलात को नताइज से मुतल्लक कर दें। बहुत अहम नुक्ता। यानी वहाँ नतीजे की कोई हैसियत ही नहीं, जो नतीजा चाहे निकले। हो सकता है कोई मार दे आपको, कोई बात सुनने के लिए भी तैयार ना हो, सारी दुनिया आपसे इख्तलाफ करने के लिए निकल खड़ी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ हक़ और बातिल में इम्तियाज़ करके दिखाना है। ये पैगंबर का भी काम है और ये पैगंबर के रास्ते पर चलने वालों का भी काम है। जिस वक्त आप उन्हीं चीज़ों को अमली ज़िंदगी से मुतल्लक करेंगे तो यहाँ लाज़िमन नताइज देखे जाएंगे, नतीजे के लिहाज से क्या होगा। इसी उसूल को सामने रख कर आप जानते हैं कि मैंने ये बताया था कि
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خلافت راشدہ کا ایک نظم قائم ہو گیا اور پھر اس میں اضمحلال پیدا ہوا، تو اس کو روکنے کے لیے جن لوگوں نے تلوار اٹھائی ان کو کس صورتحال سے سابقہ پیش آیا؟ یعنی وہ نتائج سے بے پرواہ ہو کر جب میدان میں نکلے تو اس سے صالحین کی پے در پے اموات ہوئیں، سوسائٹی ان سے خالی ہونا شروع ہو گئی۔ استبدادی حکومت بجائے اس کے کہ نرمی کی طرف جائے زیادہ سختی کی طرف چلی گئی، اور ایک دو نہیں سینکڑوں کی تعداد میں اس طرح کی کاوشیں پہلی صدی کی ابتدا میں ہوئیں، سب کی سب ناکام ہو گئی۔ چنانچہ مسلمانوں کے علم نے اس وقت بالاجماع یہ فیصلہ کیا کہ اس طرح کے کام نہیں کیے جائیں گے، اس سے صرف فساد پیدا ہوا ہے اور کوئی چیز بھی اس سے حاصل نہیں ہوئی۔ ہمارے سامنے دنیا میں جو بڑے انقلاب آئے ہیں ان سے بھی استبداد نے جنم لیا ہے، یعنی سوسائٹی کے اندر کچھ دور رس تبدیلیوں میں تو ہر حادثہ اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ وہ زلزلے بھی آتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات زمین زیادہ زرخیز ہو جاتی ہے، لیکن زلزلہ بہرحال اپنی قیمت وصول کرتا ہے، وہ آئے گا تو نہ بچے دیکھے گا نہ بڑے دیکھے گا، اس کے نتائج ہیں۔ تو کیا کبھی آپ یہ بات کرتے ہیں کہ زمین چونکہ زرخیز ہو جاتی ہے تو اس لیے ایک زلزلہ نہ برپا کر کے دیکھا جائے؟ ایسا نہیں کرتے نا۔ انقلابات بھی اصل میں سوسائٹی کا نظم جس طرح چل رہا ہوتا ہے اس میں زلزلہ برپا کرتے ہیں۔ زمین اللہ تعالیٰ نے اپنی جگہ قائم کر رکھی ہوئی ہے، اور یہ قائم ہے تو اطمینان سے ہم چل رہے ہیں، اس پر گھر بنا رہے ہیں۔ کوئی ٹوٹتا ہے تو دوبارہ استوار کرتے ہیں۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر ہر تیسرے دن ایک خاص درجے سے بڑا زلزلہ ہی آ رہا ہو، کیا کریں گے آپ؟ اس پہ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اس پہ رہ سکتے ہیں؟ اس میں کوئی دنیا تعمیر کی جا سکتی ہے؟ کسی تمدن کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے؟ کوئی ادارے بنائے جا سکتے ہیں؟ یہ سب کچھ آپ کو سمیٹ لینا پڑے گا کہ یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں رہی۔ تو یہی معاملہ انسان کے سماجی، سیاسی، تمدنی، ثقافتی اور تہذیبی احوال کا ہے۔ ان کے اندر بھی ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے تو وہ چلتے رہتے ہیں۔ اگر ان میں آپ انقلاب برپا کریں گے تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ زلزلہ برپا کرتے ہیں۔ تو یہ زلزلے برپا ہوتے رہتے ہیں، جس طریقے سے زمین میں تہیں نیچے سے جب حرکت کرتی ہیں تو زلزلے آتے ہیں، اسی طرح سماجی، سیاسی، معاشرتی معاملات میں بھی جب بگاڑ بہت بڑھ جاتا ہے تو زلزلے بھی آتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے سامنے بڑے بڑے انقلابات آئے ہیں، جیسے فرانس کا انقلاب ہے، جیسے ایران کا انقلاب ہے، جیسے روس کا انقلاب آیا یا چین میں آیا، تو انہوں نے دنیا کو کیا دیا؟ سوائے تخریب کے کوئی چیز حاصل نہیں۔ ہزاروں لوگ اس کی نظر ہوئے، اس سے استبداد پیدا ہوا ہے۔ اس لیے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک نظم کو آپ الٹ دیں اور اس سے جمہوریت، اعلیٰ اقدار کی پاسداری، بنیادی حقوق کی حفاظت کے احساسات پیدا ہو جائیں، بلکہ جو لوگ یہ الٹنے کا عمل کریں گے وہ ایک استبداد کا خاتمہ کریں گے اور ایک نئے رنگ روپ کے ساتھ نیا استبداد پیدا کر دیں گے۔ اس لیے اس سے کبھی بھی کوئی تعمیری کام کا نقشہ نہیں بنایا جاتا۔ اس میں یہ استدلال درست نہیں ہے کہ اس سے بھی کوئی خیر پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ دنیا میں ہر چیز سے ہوتا ہے۔ دنیا جس نظم پر چل رہی ہے، میں نے کہا کہ زلزلے بھی، بڑے طوفان بھی، ہمارا سارا گاؤں 1957 میں سیلاب کی نظر ہو گیا، گھر گر گئے۔ خود مجھے بہت بچپن میں اپنے خاندان والوں کے ساتھ ہجرت کرنا پڑی، سب کچھ تباہ ہو گیا، لیکن زمین ویسے زرخیز ہو گئی تھی۔ مٹی، نئی مٹی، سیلاب آتا ہے تو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ضمنی ہیں۔ جب آپ کوئی تدبیر اختیار کرتے ہیں یا کوئی رائے اختیار کرتے ہیں تو وہ اس طرح کے حوادث کے نتائج پر اختیار نہیں کی جاتی۔ اس لیے میرے خیال میں کسی انقلاب نے دنیا میں کوئی خیر پیدا نہیں کیا۔ اسی طرح جب چھوٹی چھوٹی سلطنتیں بار بار تخریب کا شکار ہوتی ہیں، ذرا اندازہ کیجئے کہ جس زمانے میں عالمگیر کے بعد افغانستان کے راستے سے پے در پے حملے ہوتے تھے، لوگوں کا حال کیا ہو گیا؟ یعنی وہ اپنے کھلیانوں میں اپنا اناج ڈھیر کر کے آتے تھے اور ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ ہم گھر لے جا سکیں گے نہیں لے جا سکیں گے۔ کبھی پڑھیے اس زمانے کی تاریخ،
ہوتا کیا تھا، حوصلہ مند لوگ ہیں، ان میں سے ایک نکل آیا، اس نے کہا چلیے چلتے ہیں ذرا، ہندوستان سونے کی چڑیا ہے، ہم بھی اس میں سے اپنا حصہ وصول کر لیتے ہیں۔ تو جس طرح سے بھی تخریب برپا کی جائے اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ انسان کو تعمیر کا راستہ اس کائنات کے پروردگار نے دکھایا ہے۔ تعمیر کا راستہ تدریجی ہے۔ سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں آپ کو ایک تدریجی عمل کی ابتدا کرنی ہے۔ تدریجی عمل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو اہداف آپ کے نزدیک آخری اہداف ہیں ان کو آپ سامنے رکھ لیتے ہیں، انہیں نصب العین بنا لیتے ہیں، پھر آپ حقیقت پسندانہ جائزہ لیتے ہیں کہ اس نصب العین تک پہنچنے کے لیے کیا اقدامات کرنے ہیں۔ ان میں سے کچھ اقدامات مثبت ہوتے ہیں، کچھ منفی بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کا ایک توازن قائم کر کے آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو بتدریج پھر نتائج نکلتے ہیں۔ ان کو اگر آپ چشم زدن میں نکالنے کی کوشش کریں تو یہ انقلابی طریقہ ہے، اور اس کا حاصل سوائے جان و مال کے ضیاع کے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور جو اس سے پھر استبداد پیدا ہوتا ہے، جو انقلابی لوگ پیدا کرتے ہیں، اس سے نجات اس پہلے استبداد سے زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ جی اچھا، ہم سب یہ بڑا آپ نے خوبصورتی سے تجزیہ کیا نتائج کے لحاظ سے بھی اور عملی افادیت کے لحاظ سے بھی کہ انقلاب کرتا کیا ہے۔ میں ایک اور سینیریو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کی جو بھی نقطہ نظر آپ نے پیش کیا ہے اس سے ایک اختلافی رجحان سامنے آتا ہے، اس کو میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ آج کے دور میں پرامن انقلاب کے کوئی نئے راستے نکلے ہیں۔ ہم کہتے ہیں سوشل میڈیا کا انقلاب آ گیا ہے، ایک رو چلتی ہے، پوری کی پوری قوم کو آپ ایک طریقے سے ہپنوٹائز کر لیتے ہیں، یا پوری کی پوری قوم کو آپ ایک زاویہ، ایک بیانیہ، ایک نقطہ نظر دے دیتے ہیں، اور پھر اس کا اظہار ہوتا ہے مختلف زاویوں سے، اور اظہار قانونی طریقے سے ہی ہوتا ہے، یعنی یہ بیلٹ کے ذریعے ہوگا یا انتخابات کے ذریعے ہوگا۔ تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہاں پر بھی تو انقلاب آ رہا ہوتا ہے، نہ خون کی بوند گرتی ہے، نہ گملہ ٹوٹتا ہے، لیکن ایک انقلاب تو برپا ہو سکتا ہے۔ یہ کشمکش تو اللہ تعالیٰ کی برپا کردہ ہے، اس میں میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن یہ بتا دیا تھا کہ میں نے تمہیں بنا دیا اور امتحان کر کے دکھا دیا کہ کیا ہونا ہے۔ اس میں اب ہونا یہ ہے کہ تم اب ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ کن کو کہا تھا؟ شیطان کو اور انسان کو۔ انسان کے اندر ایک جبلت رکھی گئی ہے جو مختلف جبلتوں کی صورت میں ظہور کرتی ہے، اور دوسری جانب اس کے پاس ایک حادثہ اخلاقی ہے۔ دنیا میں ایسے رہنما اٹھتے رہیں گے کہ جو اس حادثہ اخلاقی کو بنیاد بنا کر لوگوں سے خطاب کریں گے۔ پیغمبر بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ پیغمبروں کو دوسروں سے کیا امتیاز حاصل ہے؟ انہیں یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ اخلاقی اقدار پر کوئی مصالحت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یعنی وہی بات جو امرؤ القیس نے کہی تھی کہ وَلَوْ قَطَّعُوا رَأْسِي لَدَيْكَ وَأَوْصَالِي، یہ ممکن ہی نہیں ہے، میرے جوڑ بند بھی کاٹ دیے جائیں تو بہرحال میں وہی بات کہوں گا جو مجھے کہنی ہے۔ پیغمبروں کا اصل کام یہی ہے۔ تو وہ اخلاقی اقدار کو برتری کی جگہ پر رکھ کر گفتگو کرتے ہیں۔ مقابل میں کیا ہے؟ جبلتیں جیسے ہی اخلاقی وجود پر غلبہ پا لیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا ہے کہ یہ اس سے پہلے ہو نہیں سکتا کہ انسان خدا کی یاد دہانی سے اعراض کر لے۔ اور وَمَن یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطان، جیسے ہی وہ خدا کی یاد دہانی سے، وہ یاد دہانی جو اندر رکھی گئی ہے، جو باہر سے بھی آتی ہے، اس سے اعراض کر لیتا ہے تو کیا ہوگا؟ یعنی اخلاقی وجود نیچے چلا جائے گا اور جبلی تقاضے اوپر آ جائیں گے۔ یہ جیسے ہی اوپر آتے ہیں تو فرمایا کہ پھر میں تمہیں شیطان کے قبضے میں دے دیتا ہوں۔ یہ شیاطین کہاں پائے جاتے ہیں؟ من الجنت والناس، انسانوں میں بھی اور جنوں میں بھی، تو وہ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو وہ ازلی کشمکش ہے جو قیامت تک ایسے ہی جاری رہنی ہے۔ اس کشمکش کے نتیجے میں لوگوں میں خیالات پیدا ہونے ہیں، افکار نے غلبہ پانا ہے، انہوں نے مذہب، سیاست، اسی طرح سے باقی معاملات میں آراء قائم کرنی ہے، اور بعض اوقات جم غفیر کے جم غفیر اس سے متاثر ہو جانے ہیں۔ چنانچہ کیا ہم ماضی میں یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ میں نے جب دنیا کی ابتدا کی تو حق تھا، سب لوگ ایک ہی دین پر تھے، کان الناس امۃ واحدہ، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر یہی ہوا، یعنی انسان کی جبلتوں نے اس کے حادثہ اخلاقی پر غلبہ پا لیا۔ حادثہ اخلاقی ہو یا حادثہ عقلی ہو، جیسے ہی اس پر غلبہ حاصل ہو جاتا ہے تو پھر شیطان کے قبضے میں چلا جاتا ہے۔
3000 3500 سال کی تاریخ سے ہم واقف ہیں، جو شرک کے سیاسی غلبے کی تاریخ، شرک کے سیاسی غلبے کی، یعنی لوگوں کا بہت بڑی تعداد میں کسی کے سحر میں اسیر ہو جانا، کسی کے پیچھے چل نکلنا، کسی پروپیگنڈے کے زیر اثر ایک ہی طریقے سے سوچنے لگ جانا، انہی چیزوں کے لیے ان کے دلوں میں بے پناہ محبت پیدا ہو جانا، اس کے بغیر آپ کے خیال میں یہ سیاسی غلبہ عالمی سطح پر حاصل ہو گیا تھا؟ یہ 3-3.5 سال تک رہا ہے۔ اس کے مقابل میں قرآن بتاتا ہے تمام پیغمبروں نے شکست کھائی، تمام پیغمبر، یعنی کوئی ایک پیغمبر بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکا، اور اس برے طریقے سے شکست ہوئی ہے کہ ذرا پڑھیے قرآن مجید میں، یعنی پوری بستی میں سے لوط کے ساتھ کتنے لوگ نکلے تھے علیہ السلام؟ شعیب، پڑھیے نا، بتائیے، صالح، 2 4 آدمی بھی نہیں تھے پوری بستی میں سے۔ قرآن تصویر کھینچ کے بتاتا ہے بیوی بھی نہیں تھی، الا وجوزن بیان کیا نا قرآن نے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ اس وجہ سے یہ تو ہونا ہے، یعنی اس کے بارے میں ہم کوئی بات نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ وہ لوگ جن کو اللہ بصیرت دے وہ ان نتائج پر کوئی نگاہ نہ رکھے۔ اگر 3000 سال تک شرک کا سیاسی غلبہ دنیا میں قائم رہا اور پیغمبر توحید کی بات کرتے رہے جبکہ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ اور اب جس طرح کے مذہبی لحاظ سے دیکھیں تو میں یہ بتا رہا ہوں نا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 1000 سال بعد جب مسلمانوں کا یا توحید کا کہیے سیاسی غلبہ ختم ہونا شروع ہو گیا، تو پھر آہستہ آہستہ الحاد غلبہ حاصل ہونا شروع ہوا ہے۔ ہم دور الحاد میں جی رہے ہیں۔ اب یہ اسی طرح کا غلبہ ممکن ہے جیسا شرک کو کبھی حاصل ہوا تو ہو جائے، اور اس میں یہ میڈیا اور یہ جدید ذرائع غیر معمولی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کا ظہور سیاسی اقدار میں بھی ہوگا، قوموں میں بھی ہوگا، ملکوں میں بھی ہوگا، اور ایسا پاپولزم وجود میں آئے گا جو بہا لے جائے گا لوگوں کو۔ کیا کرنا ہے اس میں؟ وہی کرنا ہے جو پیغمبروں نے شرک کے دور میں کیا تھا۔ ہمارے پاس تو کوئی راستہ اس کے سوا نہیں ہے، وہ کرتے رہیں گے، اور اس میں یہی بتائیں گے کہ اگر کسی نے اعلیٰ اخلاقی اقدار کی بنیاد پر جد و جہد کرنی ہے، خواہ وہ مذہب کے لیے کرنی ہو، خواہ سیاسی نتائج کے لیے کرنی ہو، اعلیٰ اقدار کے لیے، تو اس کے لیے تدریج کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس میں انقلابی نعرے نہیں لگائے جاتے، پیغمبروں نے بھی کبھی نہیں لگائے۔ اچھا، نقطہ واضح ہو گیا۔ 2 سوال آخری آپ کی خدمت میں ہے۔ یہ بتائیے کہ جب آپ کہتے ہیں تدریج کے ساتھ معاملہ کرنا، ظاہری بات ہے ایک زمین ہے، اس کو ہموار کرنا ہے، صحیح موسم میں اس پہ بیج ڈالنا ہے، تب برگوبار آئیں گے، تو اس سب میں تو آپ نے آندھیوں سے، طوفانوں سے، سیلابوں سے کمپرومائز بھی تو کرنا ہے، تبھی تو آگے بڑھیں گے۔ تو کمپرومائز کا جو رستہ ہے وہ کیسے آپ کر سکتے ہیں اپنے اخلاقی وجود کو پاکیزہ رکھتے ہوئے؟ اس لیے کہ کمپرومائز تو اپنی ایک قیمت مانگتا ہے، تو تدریج کا یہ عمل کمپرومائز کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور کمپرومائز اخلاقیات کو دامن سے دھلے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کمپرومائز ایک لمحے کے لیے بھی کسی اخلاقی وجود کی پاسداری کرنے والے شخص کو نہیں کرنا ہوتا۔ کمپرومائز کیوں کرنا؟ اعراض کیا جاتا ہے۔ اس کی دعوت دی ہے قرآن نے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے، پیغمبروں کو کہا ہے، اعراض کر لیا جاتا ہے۔ یعنی بعض وہ چیزیں جو ہماری محبت کا مرجع ہوتی ہیں، جو ہم چاہتے ہیں کہ ہو یا دنیا میں ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ اچھی نہیں لگتی ہمیں، یعنی وہ ہماری محبت کا مرجع بھی ہو سکتی ہیں، نفرت کا بھی، ان سے اعراض کر لیا جاتا ہے اور کچھ نہیں۔ یعنی ان کو ہم ہدف نہیں بناتے، موضوع نہیں بناتے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ چیزیں اس وقت قابل حصول نہیں ہیں، ان کو ایک طرف رکھ کر وہ جو بنیادی دعوت ہے مذہب میں بھی، سماج میں بھی، ثقافت میں بھی، تہذیب میں بھی، سیاست میں بھی، وہ دعوت دینا شروع کر دیتے ہیں۔ بس وہ کرتے ہیں۔ پیغمبروں نے کوئی شرک کے زمانے میں کمپرومائز کیا تھا؟ یعنی آپ اندازہ کریں نا، قرآن نے اس کو بیان کیا جس کو آپ نے کمپرومائز کہا ہے، ودو لو تدہنو فیدہنون۔ وہ یہ دعوت لے کے آئے ہیں کہ کچھ کمپرومائز کر لیجئے، نہیں کرنا۔ کمپرومائز کا کیا سوال؟ اعراض عارض عن الجاہلین ہوتا ہے۔ یعنی اگر مثال کے طور پر شرک کا غلبہ ہو گیا ہے تو کیا یہاں سے ابتدا کی جائے گی کہ ہر پیغمبر ہاتھ میں ایک پتھر پکڑ لے گا اور جا کر بتوں کو مارنا شروع کر دے گا؟ وہ کوئی موقع ہوتا ہے جب سیدنا ابراہیم والا اقدام کیا جاتا ہے، ورنہ تو انہی معبدوں میں لوگ رہے۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کیا خیال ہے آپ کا کہ جو آپ کے ساتھ چند لوگ ابتدا میں ایمان لائے تھے 5-7، ان کو اگر آپ رات کی تاریکی میں کہتے کہ آج صبح تک کعبے میں کوئی بت نہیں ہونا چاہیے، تو رہ جاتا باقی، جان دے کے بھی لوگ اٹھا پھینکتے۔ کوئی انقلابی طریقہ نہیں اختیار کیا۔
کیا کیا گیا؟ بتوں سے کمپرومائز کر لیا گیا، اعراض کیا گیا۔ تو اعراض اور چیز ہے اور مصالحت یا کمپرومائز اور چیز ہے۔ ٹھیک، اچھا ہم صاحب ایک آپ نے مثال دی دینیاتی میں، ذرا دنیا کی ایک مثال، چونکہ سیاسی پس منظر میں گفتگو بھی ہو رہی تھی پاکستان کے، ہم جانتے ہیں پاکستان میں جو فوج ہے اس کے پاس حکومت کی عنان ہے، وہی ہے جو پوری کی پوری ریاست کی نظام کو چلا رہی ہوتی ہے۔ اب تبدیلی لانی ہے ہم نے کہ یہاں پر جمہوریت کی بالادستی ہو، آئین کی حکمرانی ہو، آپ کے اصول کے مطابق تدریج سے آئے گی، تو تدریج میں سیاستدانوں کو کمپرومائز کر کے ان کی عاشت بار سے حکومت تو بنانی پڑے گی، تو یہ کمپرومائز پر کیا ہوگا؟ اعراض کر کے، یعنی اعراض کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کو ابھی حاصل نہیں کیا جا سکتا ان کے حصول کو ابھی منزل نہ بنایا جائے۔ اچھا، یہ اعراض کر لیتے ہیں آپ، اور اس دائرے میں جہاں آپ سیاسی یا جمہوری عمل کو جاری رکھ سکتے ہیں اس کو جاری رکھتے ہیں۔ تو اگر آپ کی سیرت مضبوط ہے، آپ کا کردار مستحکم ہے، تو آہستہ آہستہ آپ ایک کے بعد دوسرا قدم آگے بڑھاتے چلے جائیں گے، اور دوسری جانب کی طاقت بھی کم ہوتی چلی جائے گی۔ پھر قدرت کے اپنے عوامل بھی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ بہت سے معاملات ہیں جن میں زلزلے لاتے ہیں، وہ آتے رہیں گے اپنے طریقے کے مطابق، اور وہ بھی آپ کی راہ ہموار کریں گے، لیکن تدبیر کے حد تک ہمیں جو طریقہ اختیار کرنا ہے وہ یہی ہے، اس وقت بھی یہی ہے۔ یعنی جب آپ اپنے مفادات کے لیے اعلیٰ کار بنتے ہیں تو یہ ہے اصل میں کمپرومائز کرنا۔ ایک صورتحال آپ کو درپیش ہے، جیسے میں نے تجزیہ کر کے بتایا کہ اس وقت دنیا میں مسلمان عالمی سطح پر مفتوح ہو چکے ہیں، اس پر 1 صدی گزر چکی ہے۔ 1 صدی سے مسلمان مفتوح ہیں، اور دنیا میں فاتحین کی حیثیت اصلاً انہی 5 طاقتوں کو حاصل ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے، تو اس میں سر ٹکرانا ہے ایک راستہ۔ کمپرومائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان اقدار کو مان لیا جائے جن کے وہ علمبردار ہیں، یہ مصالحت ہے، یہ کمپرومائز ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس سے اعراض کر لیں، یعنی یہ معاملہ اس وقت سیاسی غلبے کا یہ ہدف نہیں ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہمیں اس وقت کیا کرنا ہے، اپنی تعمیر کرنی ہے، مسئلہ اپنی تعمیر کرنی ہے۔ تو اپنی تعمیر کرنے کے مواقع ہر وقت موجود ہوتے ہیں، وہ خدا کا بنایا ہوا نظام ہے، اس میں یہ مواقع نہیں چھینے جا سکتے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے کسی غضب کا نشانہ بن جاتے ہیں اس وقت وہ یہ مواقع چھینتا ہے، ورنہ نہیں چھینتا۔ تو بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا ہم صاحب، ہمارے ہاں آخری سوال آج کی نشست کا، چونکہ مسلمانوں کا اپنا ایک تہذیبی پس منظر بھی ہے، اس میں خود پیغمبروں نے دنیا میں جو کام کیا اس کو بطور نظیر کے پیش کیا جاتا ہے۔ بھائی دیکھو نا، مکے کے اندر بھی تو انقلاب آیا تھا، اور سب آپ کا پورا استدلال قوم کے سامنے ہے کہ خدا کا خاص قانون ہے، سنت ہے، پیغمبروں کے ساتھ اس کا ظہور ہوتا ہے۔ 2 مثالیں میں آپ کی خدمت میں رکھ کے تجزیہ طلب کروں گا کہ خود اللہ تعالیٰ کو اور خود پیغمبر کو جب دین سے ہٹ کے معاشرے کے اندر کام کرنا پڑا تو وہاں پر بھی انہوں نے، اگرچہ ان کے پاس خدا کی نصرت، تائید، سب کچھ موجود تھی، تدریج کا طریقہ اختیار کیا۔ بنی اسرائیل آئے ہیں، انہوں نے خود درخواست کی ہے کہ جی ہمیں بادشاہت چاہیے۔ اللہ نہیں چاہتے، اللہ چاہتے ہیں جمہوری انہی اقدار کو وہ لوگوں کو دیں، لیکن ان کی فرمائش پر، ان کے کہنے پر سماج تیار نہیں تھا، بادشاہ مقرر کر دیا۔ اور اسحاق صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے انہوں نے کہا سیدہ عائشہ سے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں حرم کو اس کی پرانی تعمیر پہ تعمیر کروں، لیکن مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ تمہارے لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئے گی۔ حالانکہ آپ اس وقت دنیا کے حکمران ہیں، لیکن آپ نے وہ کام نہیں کیا۔ یہ آپ نے جو مثالیں دی ہیں، اس کے علاوہ 10 اور مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ہمیں یہ بتایا ہے۔ یہی چیز لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی بعض اوقات، اچھا یہ غلامی کے معاملے میں تدریج کا طریقہ کیوں اختیار کیا گیا؟ یعنی بظاہر تو بڑی ناپسندیدہ چیز ہے۔ قرآن نے پہلے مرحلے میں یہ کہہ دیا کہ فک و رقبہ، غلامی ختم ہونی چاہیے، یہ تو اعلان کر دیا ختم ہونی چاہیے، نصب العین ہے، لیکن ختم کیسے کی جائے گی؟ ایک چیز سماجی نظم کا حصہ بن چکی، دنیا کی معیشت اس کے اوپر کھڑی ہے، ساری دنیا میں ایک چیز کو اصول کے طور پر قبول کر لیا گیا ہے، اب اس سے نجات پانی ہے تو تدریجی طریقہ ہی اختیار کیا جائے۔ بادشاہت، جیسے کہ دیکھیے خود اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وہاں سے اٹھایا، فلسطین میں لائے، اپنی مدد فراہم کی، اور اس کے بعد سیدنا موسیٰ کے جو دونوں خلفاء ہیں، یوشع بن نون بھی اور کالب یفنہ، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے برتری بھی عطا کی، لیکن نظم اس سطح پر نہیں پہنچا ابھی، وہ بنی اسرائیل کا سیاسی شعور بھی نہیں ہے۔ تو تھوڑے عرصے کے بعد یہ اندازہ ہو گیا کہ انہی کی بات ماننی پڑے گی۔ اس کے بعد وہ مکالمہ موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے، وہ بائبل میں ہے کہ بادشاہت نہیں ہونی چاہیے، یہ تمہارے لیے بڑی نقصان دہ چیز ہے۔ لیکن جب یہ معلوم ہو گیا کہ سیاسی شعور اس سطح پر نہیں ہے تو بادشاہت قائم کر دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے سے قائم کی۔ لوگ کہتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ نے کی، میں کہتا ہوں ان سے پہلے خود خدا نے کی۔ حالات کا ادراک ہے نا یہ۔ تو سیاسی معاملات میں یہ ناگزیر ہوتا ہے کہ آپ ایک تدریج کے ساتھ اپنا نصب العین سامنے رکھیں گے،
اور بتدریج وہ اقدامات کرتے چلے جائیں گے جس میں آپ منزل تک پہنچ سکیں. بعض اوقات وہ منزل 100 سال میں آ جاتی ہے اور بعض اوقات کئی ہزار سال میں آتی ہے. سیاسی سماجی تہذیبی معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ آخری منزل پر نہیں پہنچے تو کوئی خیر بھی پیدا نہیں ہوا. اگر آپ صحیح جدوجہد کر رہے ہیں تو اس میں جو کچھ خیر اس زمانے میں پیدا ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے. چنانچہ دیکھ لیجئے کہ اگرچہ ہمارے ہاں بھی بادشاہت آ گئی اور 50-60 سال بعد ہی آ گئی، لیکن قانون کی حکمرانی مسلمانوں کی پوری تاریخ میں غیر معمولی طریقے سے قائم ہے. بادشاہ بے لگام نہیں ہو سکے. اگر کوئی ہوا ہے تو اس کو شدید صورتحال کا سامنا کرنا پڑ گیا. تو قانون کی حکمرانی دوسری بڑی قدر ہے، وہ پوری طرح غلبہ پا چکی تھی، ہمیشہ رہی. آخری زمانے میں آپ دیکھیں ادھر ترک مجلہ ترتیب دے رہے تھے قانون، ادھر عالمگیر فتاوی عالمگیری ترتیب دے رہا. یعنی قانون کی جو گرفت قائم کر دی گئی تھی وہ آخر تک ختم نہیں. تو بالکل واضح ہو گیا تبدیلی کا خواب کیا انقلاب سے آئے گا یا پھر تدریج سے نقطہ بنقطہ قدم بقدم ایک ایک لمحے میں انسان آگے بڑھے گا. غامدی صاحب سے پاکستان کے سیاسی مثلا منظرنامے کی رعایت سے بنیادی سوالات پہ ہم تبادلہ خیال کر رہے ہیں. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کو بہت شکریہ.